सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। इतना जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का माली वक्ती नुकसान हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। अबरार साहब ने जो डिसीजन लिया है और अपनी गलती और अपनी कमी सब मानी है, ये तो उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम एक्सेप्ट की। मुल्क में तब्दीली होने को तैयार है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपने नए फ्लेवर के साथ इंशाअल्लाह आएगा। इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एसजीबीएम हो चुकी है। उसके फौरन बाद जो एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इस पर गौर व फिक्र की जा रही है। हर खेमे में इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है वो आपको यहीं से बता देता हूं और फिर इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो अध्यक्ष हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनको 75% वोट नहीं मिल पाया और उनका एजेंडा वहां हार गया, लेकिन वोट उनको ज्यादा मिला है। 53% तकरीबन बताया जा रहा है कि इतना वोट उनको मिला। तो इस तरह सिराजुद्दीन कुरैशी साहब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे प्रेसिडेंट का। लेकिन जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के मद्दे मुकाबिल थे, सामने खड़े थे, मुखालिफ टीम थी जिसको लीड कर रहे थे अबरार अहमद साहब, अबरार अहमद साहब भी इस पूरे मामले से बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो यह खुद में एक बड़ा सवाल है कि अब होना क्या है, और खास तौर से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो पैनल है उसका क्या होगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, कलीमुल हफीज साहब। कलीमुल हफीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीधा सवाल आपसे, अब होने क्या वाला है आगे? बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा मामला, क्या होगा जरा समझाइए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो एसजीबीएम हुई और एसजीबीएम में जो टर्नआउट रहा वो गैर मामूली था, गैर मुतवक्के था। इतना बड़ा टर्नआउट इस बात की जमानत है कि लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से बहुत मोहब्बत करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वो तमाम एक्टिविटीज़ हों जिसके लिए वो बना है। जहाँ तक सवाल इसके आगे का है वो ये कि इस एसजीबीएम का जो मरकज़ था वो ये था कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो एजेंडा लाए थे वो एजेंडे के फेवर में कितने लोग हैं और डिसफेवर में कितने लोग हैं। अगर आप रेफरेंडम के तौर पे देखें तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के 7 एजेंडा पॉइंट को 54% वोट मिले और पूरे यूनाइटेड अपोजिशन जिसमें तमाम कोशिशें शामिल हैं उनको 46% वोट मिला। सिंपल मेजोरिटी से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जीत गए। लेकिन ये एमओए की शर्त थी कि तरमीम के लिए आपको 3/4 यानी 75% वोट चाहिए, वो उनको नहीं हासिल हो सका। भले से एमओए का जो शिक है, जो क्लॉज है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि 75% वोट चाहिए, उसमें मेंशन है कि 75% मौजूदगी चाहिए। बहरहाल वो एक अलग मौजूद बहस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो एजेंडा उनका तरमीम के लिए मंजूर नहीं हो सका। अब उसके बाद दो चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, उससे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हुई कि इस पूरी कवायद में सबको अपनी हैसियत पता चल गई कि कौन कहाँ खड़ा है, कितना वजन है, मेंबर्स कितना उन पे यकीन रखते हैं, कितना उनको सपोर्ट करते हैं। उसी के नतीजे में जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के मुखालिफ खेमा था, जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के एजेंडे को लेके जो एसजीबीएम थी उसकी मुखालफत कर रहा था, जिस खेमे ने इस पूरे मुद्दे को, इस कजिए को कोर्ट लेके गया, प्रॉक्सी केस डलवाया, एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर एक ऑब्जर्वर मुसल्लत कराया, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बोझ डलवाया और 1 साल से जायद उस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का वक्त बर्बाद किया। उस खेमे का जो लीड कर रहा था उस शख्स ने अचानक ये कह दिया आके कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन की रेस से बाहर हूं, मेरी तमाम गलतियां मेरी थी और तमाम अच्छाइयां सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की थी। तो ये बात बिल्कुल वैसे रही जैसे सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। तो ये काम किया हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ अबरार अहमद साहब ने, कि जो लीड कर रहे थे और उस तमाम कज़िए के एक तरह से वो सेंटर में थे। अचानक एसजीबीएम के रिजल्ट के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि मैं अब इलेक्शन का हिस्सा नहीं रहूंगा। और सवाल ये पैदा होता है कि इतना जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का माली वक्ती जो नुकसान हुआ है,
آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 4,000 معزز ممبران ہیں، جو لائف ممبران ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ آخر اس کو کورٹ میں کون لے کے گیا اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور اتنے تمام نقصانات کا ذمہ دار کون ہے. یہ بات واضح ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابرار صاحب چونکہ بہت ہی ایک سینئر اور کافی دن سے اس میں جڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابرار صاحب کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، انہیں اسے کنٹینیو فیس کرنا چاہیے تھا. کیونکہ شروعات جب آپ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی غلطی سے کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور پھر وہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے آپ دوسری کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر چوتھی کرتے ہیں، پھر وہ ایک بڑے نقصان کے شکل میں سامنے آتی ہے. تو یہ وہی ہوا. تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابرار صاحب نے جو ڈیسیزن لیا ہے اور اپنی غلطی اور اپنی کمی سب مانی ہے، یہ تو ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم سے کم ایکسیپٹ کی. لیکن اس بات کا ضرور ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی اس غلط اسٹیپ سے انڈیا اسلامک سینٹر کو کتنا مالی اور وقتی نقصان ہوا. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ سراج الدین قریشی صاحب کا کیا رول اسلامک سینٹر کے اب جو چناؤ آنے والا ہے اس میں ہونے والا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے بعد ایک اور خوبصورت سا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن پہلے اس کا جواب دیجیے. دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ اب جو بھی ہوا، چلیے لوگ کورٹ گئے اور ایس جی بی ایم ہو گئی، لوگ ایکٹیو ہو گئے، پرو ایکٹیو ہو گئے، جو بھی ہوا وہ ہو گیا. اب چونکہ ایز اے آپٹمسٹک پرسن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. کہ ایک تو یہ کہ ہم آئندہ کوئی ایسی پھر غلطی نہ کریں کہ جو بلا وجہ کی ایگو میں پھنس کے ہم اپنے سینٹر اور اپنے خود کو بھی اور سینٹر کو بھی نقصان پہنچائے. دوسری بات یہ کہ اب باقاعدہ الیکشن ہوگا، الیکشن میں لوگ آئیں گے، وہ پینل کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ بھی آ سکتے ہیں، اور یہ سب کو حق بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، یہ اپیل کروں گا اپنے معزز ممبران سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ وہ اپنی خواہش ظاہر کریں کہ وہ لوگ انڈیا اسلامک سینٹر کی خدمت کر سکتے ہیں. جو بھی ان کو صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے، ان کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کمیونٹی کاز کے لیے کرنا چاہیے. لیکن یہ پینل کی شکل بھی رہے گی. پینل ظاہر بات ہے ایک پورا ایک گروپ ہوتا ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے یا لیڈ کرتا ہے، تو یقیناً 2-3 پینل بھی بنیں گے. جو بھی لوگ آئیں گے وہ اپنے اپنے ویژن پیش کریں گے، اپنے اپنے کام پیش کریں گے. میرا اپنا ماننا یہ ہے، جو میں پچھلے 10-20 سال سے کہتا چلا آیا ہوں، کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ایک نعمت ہے. اگر اس کی قدر کر لی گئی اور اس کا صحیح استعمال کر لیا گیا تو یہ ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا سالور کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ایک بڑا معاون کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسا سینٹر بن سکتا ہے جہاں سے ہم اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کر لیں. اب ہمارے مسائل آخر ہیں کیا، یہ ایک پیش آتا ہے. دوسرا ایک اور ہمارے لیے عام ممبران میں بھی ایک یہ بحث کا موضوع ہے کہ صاحب اس کو ایجوکیشن سینٹر بنانا چاہیے، ہیلتھ سینٹر بنانا چاہیے. کوئی کہتا ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے بیواؤں کی مدد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزیں تو لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، سب اچھی باتیں ہیں، لیکن اس سینٹر کی جو اہمیت ہے وہ ان سب سے بالا تر ہے. اس سینٹر کی حیثیت ایسی ہے کمیونٹی میں جیسے انسان کے جسم میں دماغ کی حیثیت ہوتی. جس طرح سے دماغ کا جو رول ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کو کمانڈ دیتا ہے اور اس کے کمانڈ پہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان آپ کے کام کرتے ہیں، اس کی جو سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی حیثیت ہے میری نظر، جو اس طرح کے کام کر سکتی ہے، جو پوری کمیونٹی کو ایک پالیسی میٹرز پر اثر انداز ہو. دوسرا جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ اسلام اور ہندوستانی مسلمان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، اس کے خلاف اس کو دور کرنے پہ پہل کرنا، کوشش کرنا، کام کرنا. دوسرا ہندوستانی مسلمانوں کا یا انڈین اسلامک کلچر کا تحفظ، اس کی نشر و اشاعت، یہ اس کے 2 بنیادی کام ہیں. اب کیونکہ وہ بھارت سرکار نے باقاعدہ الاٹ کی ہے، اس کو لیز کی ہے، اور بھارت سرکار کے 2 نومنی بیٹھتے ہیں اس کے اندر، تو بھارت سرکار کا بھی اس میں دخل ہے. تو جہاں پہ حکومت ہند کا دخل ہے اور اس کا مقصد
بہت بڑا ہے. وہاں اس سینٹر کے ساتھ ہمیں ضرور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے کہ حکومت ہند سے بھی ہم اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکیں اور کمیونٹی سے بھی حکومت ہند یعنی کہ ملک کو فائدہ پہنچا سکیں. تو ہر وہ کام جو میرے ملک کو فائدہ پہنچائے, میری کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے, وہ اس سینٹر کو کرنا چاہیے, خاص طور سے انڈین اسلامک کلچر کے حوالے سے یا اسلامک فوبیا کے حوالے سے یہ ضرور کام کرنے چاہیے. اسی کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور یہ ہمیشہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ میں نے الیکشن لڑا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری بات پتہ نہیں عام ممبران تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, تو میں نے ایک کتابچہ لکھا تھا اور اس کتابچے میں نے باقاعدہ بہت کم لفظوں میں ہی یہ بات کہی تھی کہ کم سے کم انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ایک تھنک ٹینک کا قیام اشد ضروری ہے. تھنک ٹینک کم سے کم یہ کام کر لے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لے اور اس جائزے کو باقاعدہ منظر عام پر لائے, چاہے وہ ہندوستانی حکومت کو وہ متوجہ کرے یا ہندوستانی میڈیا کو متوجہ کرے یا کمیونٹی کو متوجہ کرے. تو اس بہانے سے وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں. دوسری بات, چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, ڈیموکریٹک کنٹری کا جو ایک جو حکومت کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جو 5 سال کے لیے پلاننگ ہوتی ہے جس کو پلاننگ کمیشن کہا جاتا ہے, آج کل اس کو یوجنا, جو پہلے یوجنا آیوگ ہے اب وہ نیتی آیوگ ہو گیا ہے, اس کا ایک کام ہے کہ وہ 5 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے بجٹ بناتا ہے. اگر وہ 1 سال کا بجٹ بننے سے پہلے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر اس پر ڈسکس کر کے اور اپنی سفارشات بھیج دے حکومت کو, اور بننے کے بعد اس پر ڈسکس کر کے اس کی اپنی فائنڈنگز حکومت کو بھیج دے. اسی طرح سے کوئی بھی پالیسی حکومت کی بنتی ہے, چاہے ہیلتھ پالیسی ہو, ایجوکیشن پالیسی ہو, سینیٹیشن پالیسی ہو, امپلائمنٹ پالیسی ہو, آپ کی ایگریکلچر پالیسی ہو, تمام جب پالیسیز آتی ہیں وہ فردن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں اور ان میں بھی جو ہے وہ رائے لی جاتی ہے. تو اگر اس میں بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر اپنا رول پلے کرے تو یہ 2 وے بینیفٹ ہو سکتا ہے. ہم حکومت ہند کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح کے اگر کام اب جو آنے والی ٹیم ہے وہ کرے تو میں سمجھوں گا کہ اس انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا حق ادا ہوا. دوسرا, جیسے میں نے پہلے اس کے کمرشل اینگل پہ بھی بات کی ہے, چونکہ ہر ادارے کو, ہر انسٹیٹیوٹ کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے, تو آخر فائنانس آئے گا کہاں سے؟ تو اس کا بھی ایک پراپر میکینزم, پراپر ایک فزیبل رپورٹ اسٹڈی کر کے اسٹڈی ایک کرائی جائے کہ آخر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے ہم کہاں کہاں سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ آف اٹس انٹیگریٹی اینڈ ڈگنیٹی. چونکہ انسٹیٹیوٹ کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے, ایک اپنا اس کا ایک معیار ہے, اس معیار کو بنا کمپرومائز کیے ہوئے ہم آخر کہاں کہاں سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اور جو ابھی ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں, ان کو بڑھا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ریونیو جنریشن بڑھا لیں, اس کی آمدنی بڑھا لیں, دوسرا اس کی انسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کر دیں, یعنی ایک پورا ایک سیٹ آف فریم میں لے آئیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ادارہ جو آج رجیم اس کو ٹیک اوور کرے گی اور وہ جب دوسرے کو ہینڈ اوور کرے گی تو وہ ایک سسٹم بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ ایک کمیونٹی اور ملک کی خدمت کرتا رہے گا. تو آپ کے پاس تو کل ملا کر پورا پلان تیار ہے, لیکن سوال ابھی بھی وہ باقی ہے, سراج الدین قریشی صاحب کا کیا رول رہنے والا ہے, اور اب کلیم الحفیظ صاحب جو ابھی لگاتار شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں اور ایک طرح سے تمام چیزوں کو سنبھال بھی رہے ہیں آگے رہ کر, آپ کا خود کا کیا رول رہنے والا ہے اس چناؤ میں؟ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. نہیں, دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ سراج الدین قریشی صاحب کے پاس ایک طویل تجربہ ہے, ایک سیزن ان کے پاس ایک لیڈرشپ کا ایکسپیرینس ہے, تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ سراج الدین قریشی صاحب کے ساتھ رہ کر ان کی سرپرستی حاصل کر کے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو جتنا بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں فائدہ پہنچائیں. رہی بات ان کا الیکشن میں کیا رول رہنے والا ہے, تو یہ بات ابھی کلیئر ہو گئی کہ وہ پریزیڈنٹ کا چناؤ نہیں لڑ پائیں گے, لیکن ایز اے لائف ممبر تو ان کا حق ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں, اچھے لوگوں کو وہ آگے لائیں اور ان کو جتائیں اور ان کی رہنمائی کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رہنمائی یا سرپرستی پریزیڈنٹ بن کے ہی ہوتی ہے, وہ تو کہیں پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کے کوئی سبھی مینز ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنی خواہش تو یہ ہے کہ ٹیم کوئی بھی آئے جیت کے,
چاہے وہ ٹیم جو سراج الدین قریشی صاحب جس کی حمایت کر رہے ہوں یا وہ ٹیم جس کی سراج الدین قریشی صاحب نہیں حمایت کر رہے ہوں، کوئی بھی ٹیم جیت کے آئے اس کو سراج الدین قریشی صاحب کا جو ایکسپیرینس کا خزانہ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایگو اور پرسنل جو ایشوز لے کے ہم اور ایک دوسرے کی جو سے مقابلے پہ اتر آتے ہیں اور اس کی جو اچھائی ہے یا اس کی جو قیمتی شے ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری نظر میں جتنے لوگ بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سب سے قیمتی جو تجربہ ہے وہ سراج الدین قریشی صاحب کے پاس ہے، چونکہ اس کے جو بانی تھے، چاہے حکیم عبدالحمید صاحب ہوں، چودھری عارف صاحب ہوں، یا نقشبندی صاحب ہوں، یا ہدایت اللہ صاحب ہوں، یا بیگم عابدہ احمد صاحبہ ہوں، سب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ سراج الدین قریشی ماشاءاللہ حیات بھی ہیں اور صحت مند ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے اللہ سے کہ اللہ انہیں تادیر ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھے۔ تو ان کی لیڈرشپ سے، ان کی سرپرستی سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور سب بھول جانا چاہیے پیچھے کیا ہوا۔ اب جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا، ملک میں تبدیلی ہونے کو تیار ہے، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر اپنے نئے فلیور کے ساتھ انشاءاللہ اب آئے گا۔ میرے جیسے خادم کو اگر موقع ملے گا تو میں تو اپنی پوری سکت اور پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسا میں نے جو باتیں درج کی اپنے اس کتابچے میں، یا میں سراج الدین قریشی صاحب کی حمایت کرنے سے پہلے بھی جتنے میں نے انٹرویوز دیے ہیں، ان جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، میں ان تمام باتوں پہ آج بھی میں قائم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اسلامک سینٹر ایک طرف اگر اپنا وہ انسٹیٹیوشنل ورک کرے جس کے لیے وہ بنا ہے، تو دوسری طرف اس کا ریونیو جنریشن بھی بڑھنا چاہیے، تیسری طرف اس کا مینجمنٹ اور پروفیشنل ہونا چاہیے، اور سفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ کلیم صاحب پورے مدے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نئے فلیور کے ساتھ کلیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلامک سینٹر آپ کے سامنے آنے والا ہے، وہ نیا فلیور کیسا ہوگا، لیکن یہ ضرور سن لیجئے کہ اس بار کا چناؤ بڑا دلچسپ ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔